सुनैशा की पैदाइश के दिन ही उसकी माँ उसे जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गई। उसका बाप परदेश में था और दो चचा जो अलग अलग शहरों में रहते थे अपने अपने खानदानों में मसरूफ थे। एक मासूम 10 दिन की बच्ची की जिंदगी का फैसला हो चुका था जिस पर किसी का इख्तियार न रहा। कराची में मुकीम खाला ने जो खुद एक बेटे की माँ थी सुनैशा को अपने सीने से लगा लिया। माँ बन गई। खालू ने बेटी तस्लीम किया। अजहान जो इस वक्त 12 साल का था सुनैशा को अपनी गोद में उठाए घंटों घर में घुमाता रहता। ये मेरी छोटी बहन है, वो सबको फख्र से कहता, लेकिन मुझे तो बेटी जैसी लगती है। वक्त गुजरता रहा। सुनैशा की मासूम किलकारियां इस घर में जिंदगी भर देती। खाला ने उसे माँ की तरह पाला, नरमी से, मोहब्बत से। अजहान भी कभी कभार स्कूल से आकर उसे गोद में लेकर सोता। वो बेहद हसास था मगर वो बचपन था जिसमें सब कुछ मासूम था। सुनैशा 4 साल की हुई तो खाला के दिल में एक अनदेखे अंदेशे ने जगह बना ली। अगर जूनी का बाप आ गया उसे लेने, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने खालू से कहा, तुम बिला वजह परेशान हो, वो शख्स तो खुद बेखबर है। खालू ने मुतमईन करने की कोशिश की मगर खाला का दिल न माना। हमें कुछ करना होगा, कुछ मुस्तकबिल ऐसा बंधन जो कोई तोड़ ना सके। उसी वक्त ये फैसला हुआ कि जुनैशा और अजहान का निकाह कर दिया जाए, बगैर किसी ऐलान, बगैर किसी तकरीबात, सिर्फ गवाहों की मौजूदगी में एक खामोश कागज पर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। अजहान 16 साल का, तालीम में संजीदा और निस्बतन बाशऊर। उसे जब ये बात बताई गई तो वो चौंका। क्या मतलब? एक 4 साल की बच्ची से निकाह? वो खाला की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा फैसला है? बस ये जरूरी है, तुम्हारे निकाह में होगी तो कोई इसे हमसे छीन नहीं पाएगा, खाला ने सख्त लहजे में कहा। अजहान के इनकार पर खालू भी बीच में आ गए। ये सिर्फ एक रस्मी निकाह है बेटा, तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब देखेंगे, अभी तो ये एक हिफाजती कदम है। अजहान ने गुस्से से आंखें मीच ली, फिर खामोशी इख्तियार कर ली। निकाह हुआ, किसी को खबर न हुई। जुनैशा अपनी मासूम दुनियाओं में मसरूफ रही। अजहान के दिल में एक अजीब बेचैनी आ गई। पहले वो जुनैशा को गोद में उठाकर हंसता था और अब उसे देखकर उलझन होती थी। वो अनजान सी बच्ची अब उसके लिए बोझ बनने लगी। वो उससे दूर रहने लगा, डांटने लगा, अपना काम खुद किया करो, हर वक्त सवाल मत किया करो। वो उसे झड़क देता। जुनैशा सहमी सहमी सी हो जाती। खाला उसे अपने पास बिठाकर पूछती, बेटा क्या हुआ? अजहान ने कुछ कहा क्या? नहीं अम्मा, वो बस इतना कहती, मगर आंखों में नमी झलकती। खाला को अंदाजा था अजहान बदल रहा है, मगर उन्हें यकीन था कि वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। अजहान अपनी पढ़ाई में खो गया था। सुबह कॉलेज, शाम लाइब्रेरी, रात देर से आना। सुनैशा उसकी राह तकती मगर वो उसे अक्सर नजरअंदाज करता। कभी कभार जब खाला की गैर मौजूदगी में उसे खाने के लिए कुछ देना होता तो वो सिर्फ इतना कहकर चला जाता, रख दो, बाद में खाऊंगा। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसकी आवाज में अब वो नरमी ना रही थी जो बचपन में थी। एक बार जुनैशा ने उसका ग्लास तोड़ दिया तो उसने गुस्से में कहा, हर काम खराब करना आता है तुम्हें, कुछ भी सीधा नहीं कर सकती। सॉरी भाई। जुनैशा की आवाज कांप रही थी। वो लम्हा लम्हा अजान के दिल में हलचल मचा गया। भाई, अब तो वो उसका कानूनी शौहर था मगर ये लफ्ज सुनते ही वो खुद भी उलझ सा गया। खाला अक्सर दोनों के दरमियान तनाव को महसूस करती लेकिन हालात को नजरअंदाज करके खामोशी को ही बेहतर समझती। खालू अलबत्ता घर के माहौल को मुतवाजन रखने की कोशिश करते। उनकी मौजूदगी में अजहान कभी ऊंची आवाज में बात न करता। मगर एक दिन शाम को खालू ऑफिस से वापसी पर एक्सीडेंट का शिकार हो गए। अस्पताल ले जाया गया मगर जान बच न हो सके। मौत का ये सदमा जैसे इस घर के सुतून को गिरा गया था। खाला जैसे सुन हो गई थी। सुनैशा खौफजदा हो गई और अजहान वो बिल्कुल बेआवाज होकर रह गया। खाला की आंखें मुसलसल नम रहने लगी मगर अब उन्हें हिम्मत दिखानी थी। अजहान को देखकर वो बार बार कहती, अब तुम ही मेरे और जुनैशा का सहारा हो। अजहान ने तालीम के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी तलाश करनी शुरू की। दोपहर को यूनिवर्सिटी और शाम को पार्ट टाइम जॉब। वो वक्त से पहले बड़ा हो गया। सुबह नाश्ते के दौरान वो जल्दी जल्दी नवाले लेता तो जुनैशा हाथ आगे करके कहती, आपको देर हो रही है, मैं आपका लंच पैक कर दूं? अजहान सर हिलाता, रहने दो, मैं बाहर से खा लूंगा। उसका शुक्रिया भी रूखा सा होता। जुनैशा समझ नहीं पाती थी कि वो अजहान से कैसे बात करे, कैसे उसे नॉर्मल करे। वो सिर्फ अपने काम तक महदूद हो गई। सफाई, खाने, बर्तन, कपड़े सब खाला की हिदायत पर करती। जब अजहान घर आता वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। एक रात खाला शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। जुनैशा ने उनके माथे पर हाथ रखा तो वो जल रहा था। अजहान, अजहान प्लीज जल्दी आए, अम्मा को बहुत तेज बुखार है। अजहान भागा आया। खाला का हाल देखकर फौरन करीबी क्लिनिक ले गया। दवाई दी लेकिन अगले दिन बुखार फिर लौट आया। खाला का जिस्म कमजोर पड़ने लगा। उन्होंने घर का सारा काम जुनैशा के हवाले कर दिया।
اب روز صبح سنیشا خالہ کا ناشتہ بناتی، دوائیاں دیتی، پھر کچن میں جا کر کھانے کی تیاری کرتی، مگر اسے گھرداری کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اکثر کھانا کچا رہتا، کبھی نمک زیادہ، کبھی روٹی جل جاتی۔ ایک دن استری کرتے ہوئے اذہان کی شرٹ جل گئی، وہ بھاگ کر آئی، سوری بھائی غلطی سے۔ اذہان نے شرٹ ہاتھ میں لی، غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری پریزنٹیشن کے لیے تھی سنیشا، کیا ایک کام بھی صحیح سے نہیں ہوتا تم سے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں نے کوشش کی تھی۔ کوشش سے جلی ہوئی شرٹ واپس نہیں آ سکتی۔ وہ تڑپ کر خالہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں میں نے غلطی کی، وہ بہت ناراض ہو گئے۔ خالہ نے اسے سینے سے لگایا، بیٹا وہ دباؤ میں ہے، تم اس کا برا مت بناؤ۔ اسی شام خالہ نے اذہان کو بلایا، بیٹھو میرے پاس۔ جی اماں۔ بیٹا میں کچھ زیادہ وقت شاید نہ گزار سکوں، لیکن ایک بات کہنی ہے تم سے۔ اذہان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ سنیشا بچی ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن تم اس کے محافظ ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے اس کا شوہر بنایا کہ وہ زندگی بھر اکیلی نہ رہے۔ اگر مجھ سے کچھ ہو گیا تو اسے یوں نہ جھڑکنا، محبت کرنا، برداشت کرنا، ماں بن کر رکھنا۔ اذہان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ایسا مت کہیں اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بس وعدہ کرو کہ اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اذہان نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ وعدہ ہے اماں، جب تک زندہ ہوں سنیشا کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں پتھر کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا وقت آرام کرنے کا نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا ہے۔ خالہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک صبح خالہ کو سانس لینے میں شدید دشواری ہوئی تو اذہان نے فوراً ایمبولینس بلوا لی۔ ہسپتال کی راہ میں وہ زنیشا کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، بیٹا ہمت رکھنا، میں اگر نہ رہی۔ نہیں اماں ایسا مت کہیں۔ زنیشا نے خالہ کی انگلیاں اور مضبوطی سے پکڑ لی، مگر وہ الفاظ آخری ثابت ہوئے۔ ہسپتال میں داخل ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد خالہ نے دم توڑ دیا۔ نرس نے جیسے ہی آئی ایم سوری کہا، زنیشا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے حلق سے تو آواز بھی نہ نکلی، آنکھیں جامد، جسم بے حرکت۔ زنیشا، زونی، اذہان نے جھنجھوڑا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی قرار دے کر اسے آئی وی لگا دیا۔ 3 دن تک وہ آنکھ نہ کھول سکی۔ اذہان دن رات ہسپتال میں رہا۔ ساری رسمیں، تدفین، مہمانوں کی آؤ بھگت، سب مکمل خاموشی میں کرتا رہا۔ ہر کام کے دوران بس ایک نظر بیڈ پر پڑی زنیشا پر جاتی اور وہیں دل رکنے لگتا۔ چوتھے دن زنیشا کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں خاموشی تھی، کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی سب کچھ جیسے دھندلا ہو گیا۔ خالہ کی آخری باتیں، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں اور ان کے کانپتے لب۔ اماں، وہ دھیرے سے بولی۔ اذہان جو پاس بیٹھا تھا فوراً اٹھا۔ سونی، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ اذہان نے اسے سہارا دیا، آرام سے، تم ابھی بہت کمزور ہو۔ اماں کہاں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اذہان نے نظریں چرائیں۔ تمہیں آرام کرنا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، ان سے کہنا ہے کہ میں نے ان کی دوا وقت پر دی تھی، ان کا سوپ بھی بنایا تھا، وہ ناراض تو نہیں ہوں گی نا مجھ سے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اذہان نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ زنیشا، اماں اب نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی زنیشا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اذہان کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ اسی شام وہ زنیشا کو گھر لے آیا، وہ خاموشی سے گمسم، کسی کھلونے جیسی جس کی جان نکل چکی ہو۔ گھر آتے ہی اس نے خالہ کا کمبل اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ اگلے کئی دن اذہان اس کے لیے خود کھانا بناتا، گرم دودھ، دوائیاں، ہر کام بغیر کہے کرتا۔ کبھی کبھی وہ کتاب پڑھتے پڑھتے زنیشا کے آنسوں کی طرف دیکھتا، مگر کچھ نہ کہتا۔ وہ جانتا تھا لفظ ابھی بے معنی ہو چکے ہیں۔ ایک دن زنیشا رات کے کھانے پر بیٹھی تو اس نے پلیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کیا آپ بھی چلے جائیں گے؟ اذہان نے نظر اٹھائی۔ کیا مطلب؟ سب تو چلے جاتے ہیں، اماں، بابا، خالو، کیا اب آپ بھی؟ نہیں، میں یہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ زنیشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا کر نوالے توڑنے لگی۔ اگلے دن اذہان نے ایک پرانا باکس نکالا۔ خالہ کی چیزیں سنبھالنے کے دوران وہ اسے نظر آیا تھا۔ اس میں نکاح نامہ موجود تھا، سادہ سا کاغذ جس پر دونوں کے نام، تاریخ اور گواہوں کے دستخط درج تھے۔ اس نے وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ کی آخری باتیں ذہن میں تھیں، زنیشا کا خیال رکھنا۔ اب وہ خود کو کسی وعدے کا قیدی محسوس کر رہا تھا۔ محلے میں لوگ خالہ کے انتقال کے بعد آنے جانے لگے تھے۔ کچھ ہمسائے حیرت میں تھے کہ اب یہ جوان لڑکی اور لڑکا ایک ہی گھر میں کیسے رہیں گے۔ کسی دن مسجد کے مولوی صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹا تمہاری بہن ہے نا یہ؟ اذہان نے سکون سے جواب دیا، بیوی ہے، نکاح ہوا تھا برسوں پہلے، میرے ماں باپ نے کروایا تھا۔
پھر اس نے خالہ کے قریبی 2-3 رشتہ داروں کو نکاح نامہ دکھایا۔ سب خاموش ہو گئے، سوال ختم ہو گئے، مگر زنیشہ کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی۔ وہ اب بھی خود کو ایک یتیم بچی، ایک تنہا وجود سمجھتی تھی۔ خالہ کے جانے کے کچھ ہی دن کے بعد اذہان نے فیصلہ کر لیا کہ زنیشہ کو وقتی طور پر ہاسٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جائے۔ گھر کا ماحول بھاری ہو چکا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ زنیشہ ہر لمحہ ایک ہی جگہ رہ کر مزید بکھر جائے۔ تم کچھ دن کے لیے ہاسٹل چلی جاؤ، اذہان نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ زنیشہ نے چونک کر پوچھا۔ کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ نہیں، بس تمہیں فریش ماحول کی ضرورت ہے۔ پیپرز بھی قریب ہیں، وہاں دل لگا کر پڑھو۔ زنیشہ کو اندازہ تھا کہ شاید اذہان کو اس کی موجودگی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے زیادہ سوال کیے بغیر سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے پیکنگ کرتی رہی۔ اذہان نے خود اسے ہاسٹل چھوڑا۔ واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے بار بار آئینے میں پیچھے کی سیٹ کو دیکھتا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں MBA کی کلاسز اور پارٹ ٹائم جاب کے درمیان اس کا دن گزرتا رہا۔ رات کو گھر آتا تو سناٹا اسے کاٹنے لگتا۔ کتاب کھول کر پڑھنے بیٹھتا مگر ذہن بھٹک جاتا۔ اچانک اسے زنیشہ کے سوال، اس کی آواز اور وہ روٹنے والا انداز یاد آنے لگا۔ ایک رات اس نے فون اٹھا کر میسج کیا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کچھ لمحے بعد جواب آیا، ٹھیک ہے۔ بس اتنا؟ اذہان نے ٹائپ کیا۔ کچھ چاہیے تو بتانا، مگر سین ہونے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا۔ ہفتے میں ایک بار وہ زنیشہ سے ملنے آتا، اسے کچھ ضروری چیزیں، پھل اور کلاس نوٹس دیتا۔ وہ بے حد رسمی انداز میں بات کرتی، یہ سب میں سنبھال لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا۔ اذہان نے کہا، جی، اور وہ اندر چلی گئی۔ اذہان نے باہر آ کر گہرا سانس لیا، جیسے کوئی تعلق تیزی سے سرک رہا ہو۔ ایک دن زنیشہ کی ایک کلاس فیلو سمرین، جس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی بن چکی تھی، بولی، یار تم کتنی معصوم ہو، کبھی خود سے بھی کچھ پوچھتی ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ ایک جوان لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر میں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ زنیشہ نے ہنستے ہوئے کہا، اذہان بھائی تو میرے کزن ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ سمرین نے سر جھٹکا، کزن ہونا الگ بات ہے، مگر مرد بہرحال مرد ہوتا ہے۔ خیر، تمہاری مرضی۔ اسی دن زنیشہ کے دماغ میں ایک سوچ نے جگہ بنانی شروع کی۔ امتحانات قریب تھے، اسی لیے کچھ دن بعد اذہان نے ہاسٹل سے زنیشہ کو واپس گھر بلا لیا۔ یہاں آ کر پڑھو، میں تمہیں خود ہیلپ کر دوں گا۔ زنیشہ کو خوشی ہوئی، مگر اسے اب احتیاط کا احساس بھی ہونے لگا۔ گھر آتے اس نے کچن اور کمرے کی صفائی کی، کچن میں دوپہر کا کھانا بنایا اور شام کو اذہان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کی۔ رات کو وہ لائٹ بند کر کے لیٹ گئی، مگر دل میں خوف تھا۔ اذہان کے قدموں کی چاپ اسے سنائی دی تو اس نے کہا، بھائی ایک بات کہوں؟ اذہان کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں گے؟ اذہان نے کچھ لمحے سوچا، پھر دروازہ آدھا کھول دیا۔ سونا ہے تو سو جاؤ، یہ دروازہ کھلا ہے۔ شکریہ۔ اگلی رات وہ پھر بولی، بھائی آج آپ کے کمرے میں صوفے پر سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی۔ اذہان جھنجھلایا، زنیشہ اب تم بچی نہیں ہو، کچھ باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے، پلیز۔ بس ایک رات۔ اذہان نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے، صوفے پر سونا اور کوئی بات مت کرنا۔ رات کو وہ صوفے پر لیٹی۔ اذہان نے بیڈ پر کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد زنیشہ بولی، بھائی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، بیڈ پر تھوڑا سا سونا ہے، اجازت دیں گے؟ اذہان نے غصے سے آنکھیں کھولی، سونے دو مجھے پلیز۔ اس کی آواز کمزور ہو گئی۔ اذہان نے سرہانہ پیچھے کیا، ٹھیک ہے، کونے میں لیٹو، میں دوسری طرف ہوں۔ زنیشہ بیڈ پر لیٹی، کمبل اوڑھا اور چند لمحوں میں سو گئی۔ اذہان نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر سانسیں الجھنے لگی۔ رات کے سناٹے میں زنیشہ کی قربت اسے بے چین کرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، زنیشہ کی گردن پر انگلیوں کا ہلکا سا لمس، پھر اس کا چہرہ، مگر اگلے ہی لمحے زنیشہ چونک کر جا گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اذہان فوراً پیچھے ہٹ گیا، سوری، مجھے نیند میں کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے کمرے سے جانے دیں پلیز، ٹھیک ہے؟ اذہان نے نظریں چرائیں۔ زنیشہ فوراً کمبل لپیٹ کر باہر نکل گئی اور اذہان دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، مگر نیند نہیں آئی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اب دل سے ہارنے لگا ہے، اور یہی وہ رشتہ تھا جسے برسوں سے وہ صرف نبھا رہا تھا۔ اب دل نے بولنا شروع کر دیا اور وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ صبح سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں آئی تو اذہان آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ رات کا لمحہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ زنیشہ کے چہرے پر وہ حیرت، وہ دھچکا بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ لمحاتی جذبات تھے، مگر وہ اپنی حد پار کرتے کرتے رک گیا تھا۔ لیکن اتنا کافی نہ تھا، اس کی نظر میں وہ ایک بھروسہ توڑ چکا تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ زنیشہ تم دوبارہ ہاسٹل چلی جاؤ، پیپرز قریب ہے، وہاں پرسکون ماحول ہے، پڑھائی پر دھیان دے سکو گی۔ زنیشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جھجک اور شرمندگی تھی۔ جی،
بس اتنا بولی اور کمرے میں جا کر خاموشی سے بیگ نکالنے لگی۔ اذہان نے خود اسے ہاسٹل چھوڑا۔ واپسی پر راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ اسے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ شکریہ، ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ زنیشہ کی آواز میں وہ نرمی نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہاسٹل میں واپس آ کر وہ سیدھی اپنے روم میں گئی۔ سمرین جو کچھ دن پہلے دوسری لڑکیوں سے مختلف دکھائی دی تھی، اب اس کے لیے مکمل ایک نئی دنیا کا دروازہ بننے والی تھی۔ چلو آج ہم چھت پر چلتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کچھ مووی دیکھیں گے، باتیں کریں گے، دماغ ہلکا ہوگا، سمرین نے اسے کہا۔ زنیشہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ چھت پر مختلف لڑکیاں اپنے اپنے گروپ میں باتیں کر رہی تھیں، قہقہے، موسیقی، موبائل پر لگی کوئی رومانٹک فلم۔ زنیشہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بعد سمرین اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم کچھ زیادہ ہی خاموش ہو، لگتا ہے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، زیادہ باہر کا تجربہ نہیں ہے۔ سمرین نے موبائل پر ایک سین چلایا، ایک رومانوی منظر، لڑکا لڑکی قریب آ رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے نا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زنیشہ نے نظر جھکا لی۔ نہیں، پورا نہیں۔ پھر کیسے سمجھو گی کون تم سے کیا چاہتا ہے؟ اگلے کچھ دنوں میں سمرین نے زنیشہ کو مختلف فلمز، ڈرامے دکھائے۔ باتوں میں تعلقات، جسمانی حدود اور مرد اور عورت کے رشتے کے بارے میں باتیں کی۔ زنیشہ ہر چیز بہت غور سے سنتی، جیسے دماغ کا کوئی بند دریچہ کھل رہا ہو۔ ایک رات وہ خود سے سوال کرنے لگی کہ اذہان نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ وہ بھائی نہیں، شوہر ہے۔ اگر ہے تو نکاح کب ہوا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور اگر شوہر ہے تو کیا وہ یہ سب کرنے کا حق رکھتا ہے؟ اور اگر بھائی ہے تو وہ کیوں؟ اس کی الجھنیں اب سوچ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک واقعے کو ترتیب دے رہی تھی۔ بچپن، خالہ، اذہان کا بدلتا رویہ، ایک گھر میں رہنا، پھر وہ رات، سب کچھ اب نئے زاویے سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود سے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود پر انحصار کرنا ہے، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینے لگی۔ ہر مضمون، ہر ٹاپک اس کے لیے اب نمبرز نہیں تھے، یہ آزادی کا راستہ تھے۔ ہاسٹل کے نوٹس بورڈ پر ایک پارٹ ٹائم ٹیوشن کا اشتہار لگا تھا۔ اس نے فوراً نمبر لیا اور کال کی۔ جی، مجھے بچوں کو پڑھانے کا تجربہ نہیں، مگر میں خود فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، محنت کر سکتی ہوں۔ اگلے دن اس کی پہلی میٹنگ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سمرین نے پوچھا، کہاں جا رہی ہوں؟ ٹیوشن پڑھانے، خود پر خرچ خود اٹھانا ہے اب۔ سمرین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب آئی ہو تم اصل دنیا میں۔ اسی شام اذہان حسب معمول اس سے ملنے آیا، ضروری چیزیں، کچھ نوٹس اور پھل لایا۔ کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ چیزیں رکھ لو، میں نے نوٹس اپڈیٹ کیے ہیں۔ شکریہ، مگر اب مجھے نوٹس کی ضرورت نہیں، سب خود سے کر رہی ہوں۔ اذہان نے ایک پل کو اسے دیکھا۔ اگر کسی بات کا برا مانا ہے تو بات ختم ہو چکی ہے اذہان۔ پہلی بار اس نے نام لے کر بات کی۔ اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اذہان کو لگا جیسے کسی نے کوئی دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ ایک دن اذہان نے کال کی، کیا بات ہے، تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ شاید اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ کے قریب آنا میری نادانی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو انسان کسی کی کم عمری اور لاشعوری کا فائدہ اٹھائے، اسے احساس نہیں، حق نہیں اور احسان بھی نہیں۔ فون بند ہو گیا۔ اذہان دیر تک موبائل کی اسکرین دیکھتا رہا۔ اب دونوں کے درمیان صرف خاموشی باقی تھی اور ایک رشتہ جسے دونوں سمجھنے لگے تھے، مگر مختلف انداز میں۔ زنیشہ کا آخری پیپر ختم ہوا تو ہاسٹل کا ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا۔ لڑکیاں پکنک پلان کرنے لگیں، کوئی گھروں کو روانہ ہو رہی تھی۔ زنیشہ نے فیصلہ کیا وہ لاہور جا کر نوکری تلاش کرے گی۔ اس کے ذہن میں اب یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ اسے اذہان کی چھاؤں سے نکل کر کھڑا ہونا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کا نقشہ خود کھینچنا چاہتی تھی۔ پیپر کے اگلے دن شام کو وہ ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی جب گیٹ پر کسی مرد کے آنے کی اطلاع ملی۔ وارڈن نے آ کر بتایا، زنیشہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے والد ہیں۔ زنیشہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ دروازے پر پہنچی تو ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی اور ہاتھ میں ایک پرانا فوٹو البم۔ زنیشہ بیٹا، وہ آہستگی سے بولا، میں تمہارا بابا ہوں۔ بابا؟ زنیشہ کی آواز میں حیرت، خوف اور خوشی سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ ہاں، میں نے بہت غلطی کی، تمہیں خالہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ زنیشہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد سر ہلایا۔ شاید وہ برسوں سے اس جملے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی شام وہ ان کے ساتھ لاہور روانہ ہو گئی۔ ہاسٹل کا بیگ پیک کیا، وارڈن سے رسمی رخصتی لی اور بابا کے ساتھ چلی گئی۔ اذہان کو نہ اطلاع دی اور نہ ہی اس سے اجازت لی۔ 2 دن بعد اذہان زنیشہ سے ملنے کے لیے آیا تو وارڈن نے بتایا کہ وہ تو جا چکی ہے، ان کے والد آئے تھے۔ والد؟ اذہان کو ایک لمحے کو جھٹکا لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فوراً اس نے دوست کے ذریعے پتہ کروایا۔ معلومات سے پتہ چلا کہ زنیشہ لاہور اپنے چچا کے گھر پر ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو چوکیدار نے اندر جانے سے روکا۔ زنیشہ سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے۔ چچا باہر آئے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہمیں۔ مجھے زنیشہ سے بات کرنی ہے۔
اس کی ضرورت نہیں، وہ اب ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے گھر میں رہ کر جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اذہان نے پرس سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہی رشتہ ہے جو سب جاننے سے پہلے قائم ہو چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے نکاح کروایا تھا، زنیشہ میری بیوی ہے۔ چچا نے نکاح نامہ ہاتھ میں لیا، چند لمحے پڑھا اور پھر زور سے میز پر مارا۔ یہ سب فراڈ ہے۔ تم نے ایک بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اب نکاح نامہ لے کر آیا ہو۔ دیکھیں، میں یہاں تماشا کرنے نہیں آیا، صرف بات کرنی ہے۔ اذہان کا لہجہ دھیما تھا۔ اسی وقت زنیشہ اندر سے نکل کر صحن میں آئی۔ وہ اذہان کو دیکھ کر چونکی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے بات کرنی ہے تنہا۔ کوئی بات باقی نہیں رہی۔ تو کیا تمہیں اب پتہ چل گیا کہ ہم نکاح میں ہیں؟ ہاں، اور یہ جان کر مجھے شوق لگا۔ تو کیا تم نے سوچا نکاح کے بعد یوں کسی دوسرے سے منسلک ہو سکتی ہوں؟ میرا اس نکاح سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اس رشتے کو کبھی جانا ہی نہیں، تو قبول کیسے کرتی؟ چچا بیچ میں بولے، تمیز سے بات کرو اذہان، یہ اب ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو نکاح توڑو پہلے، ہم چاہتے ہیں تم طلاق دو۔ زنیشہ کا باپ بھی بول پڑا۔ اذہان نے خاموشی سے زنیشہ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ تم کہہ رہی ہو سونی؟ ہاں، میں طلاق چاہتی ہوں۔ اذہان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جو رشتہ خالہ نے قائم کیا اس کے اختتام کا فیصلہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چچا آگے بڑھے۔ اگر خود نہیں مانو گے تو قانونی کارروائی کریں گے۔ اذہان نے نکاح نامہ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھا تو ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کیا وہ اتنی آسانی سے سب ختم کر دے گی؟ اسی رات اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست کو کال کی۔ مجھے زنیشہ واپس لانی ہے، قانونی طریقہ چاہیے، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، وہ میری بیوی ہے۔ 2 دن بعد وہ دوبارہ لاہور گیا اور قانون کے تحت زنیشہ کو اسلام آباد لایا۔ چچا نے روکا، شور مچایا، مگر نکاح نامہ اور پولیس کی موجودگی کے باعث کچھ نہ کر سکے۔ زنیشہ گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور ہوئی، راستے پر خاموشی رہی اور اذہان بھی، مگر اس خاموشی میں نفرت تھی، بدگمانی تھی اور ایک بند دروازے کی گونج تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جیسے مرضی رہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم میرا رشتہ ختم نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ تمہیں دیر سے سچ معلوم ہوا۔ زنیشہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ نے مجھے خود سے دور کر دیا، اب یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک کاغذ ہے اور اس کاغذ کی سیاہی اب آگے بننے والی ہے۔ فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا کچن، ایک لاؤنج اور اذہان کا کم سے کم سامان۔ دیواروں پر کوئی تصویر نہیں، بس ایک گھڑی جو ہر سیکنڈ پر جیسے زنیشہ کی ناپسندیدگی کو بڑھا رہی ہو۔ اسے لگا تھا وہ کبھی دوبارہ اذہان کے ساتھ نہیں رہے گی، مگر وہ قانونی کاغذ، پولیس کی موجودگی اور نکاح نامہ سب کچھ اس کے خلاف جا چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کیے بغیر کھلا، اذہان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ چائے پی لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ زنیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بدگمان ہو، لیکن ایک بات سن لو۔ اذہان کپ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سننے کو کچھ باقی نہیں، زنیشہ نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ جب تک تم ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول نہ کرو میں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی حد پار نہیں کروں گا۔ حد تو آپ پہلے ہی پار کر چکے جب آپ مجھے زبردستی یہاں لائے میری مرضی کے بغیر۔ میں نے وہی کیا جو میرا قانونی اور شرعی حق تھا۔ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہے، تم کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح صرف حق ہے، احساس نہیں۔ اذہان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سوال سیدھا دل پر لگا ہے۔ زنیشہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قید ہے، گھر نہیں، میں اس میں قیدی ہوں، نہ آپ کی بیوی نہ بہن، بس ایک لڑکی جو مجبور ہے۔ اذہان اٹھا۔ تمہیں قید لگتا ہے تو دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہے، لیکن قانون تمہیں میرے نکاح سے آزاد نہیں کرتا جب تک تم خود فیصلہ نہ کرو۔ میں تم پر زور نہیں ڈالوں گا۔ زنیشہ نے چائے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اذہان کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن زنیشہ نے فلیٹ کے باہر جانے کی اجازت مانگی۔ لائبریری جانا ہے، جا سکتی ہو، بس وقت پر واپس آ جانا۔ زنیشہ حیران ہوئی، وہ توقع کر رہی تھی وہ روکے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ دوپہر کو آئی تو فلیٹ میں خاموشی تھی۔ اذہان کام پر گیا، فریج میں کھانا رکھا تھا اور ایک چٹ پر لکھا تھا بھوک لگے تو کھا لینا۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ زبردستی سے لانے والا شخص اب زبردستی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزر چکی، فلیٹ میں معمول بن چکا تھا۔ اذہان صبح کام پر جاتا، زنیشہ کالج یا لائبریری جاتی۔ شام کو دونوں الگ الگ کمروں میں اپنے اپنے دائرے میں موجود رہتے۔ نہ بحث نہ بات، صرف ضرورت پر مبنی مختصر جملے اور ایک مستقل سرد فضا۔ زنیشہ کے والد نے دوبارہ زنیشہ تک رسائی کی کوشش نہیں کی۔ ایک شام زنیشہ لاؤنج میں کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی۔ اذہان اندر آیا، بیگ صوفے پر رکھا اور واش روم چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد واپس آیا تو دیکھا اس کی فائل زمین پر گری ہوئی ہے اور کچھ کاغذات ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، شاید بائک رکھتے وقت خود گر گیا۔ زنیشہ نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں ہر چیز میں لاپرواہی کرنی ہے تو کیا ہر بات پر مجھ پر چلانا ضروری ہے؟
اذہان کے لہجے میں طنز آیا۔ تم جیسے رویے پر شکر کرو کہ صرف چلایا، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کو برداشت کرنے کو کس نے کہا؟ جب زبردستی سب کچھ ٹھونس دیا گیا ہے تو شکایت کیسی؟ اذہان نے غصے میں آ کر فائل اٹھائی اور زور سے بند کی، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ بے اختیار زنیشہ کے گال پر جا لگا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ زنیشہ کی آنکھیں حیرت، تکلیف اور خوف سے کھل گئیں۔ چند لمحے مکمل خاموش گزرے۔ اذہان کو فوراً احساس ہوا کہ وہ حد پار کر چکا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ہی نہیں ملے۔ زنیشہ نے ساکت ہو کر صرف ایک جملہ کہا، اگر اگلی بار ہاتھ اٹھایا تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، چاہے نکاح ہو یا نہیں۔ اذہان نے سر جھکا کر پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن کا آغاز سرد خاموشی سے ہوا۔ زنیشہ نے کچھ نہ کہا، بس فلیٹ کے اندرونی کاموں میں مصروف رہی۔ کچن صاف کیا، فرش پونچھا، کپڑے دھوئے۔ شام میں اذہان خود کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ زنیشہ چپ چاپ جھاڑو لگا رہی تھی۔ چھوڑو میں کر لیتا ہوں۔ اذہان نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں کر رہی ہوں، تمہیں آتا نہیں ہے صحیح سے، بس یوں ہی وقت ضائع کرتی ہوں۔ اذہان نے کشن ایک طرف رکھ کر صفائی شروع کی۔ پھر تو بہتر ہے کہ آپ ہی سارا گھر سنبھالیں، آپ کو ہر چیز کا زیادہ علم ہے۔ تم پھر تانا دے رہی ہو؟ میں تو سیدھی بات کر رہی ہوں۔ ویسے بھی آپ برداشت نہیں کرتے مجھ سے کچھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برداشت کر کے پتھر بن جاؤں، اور میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات پر تھپڑ مارا جائے۔ اذہان نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، پھر جھاڑو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں غلط تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم کبھی کوشش بھی نہیں کرتی کہ معمولی سا بھی نرمی دکھاؤ، بس تانا، شکایت، تلخی، کیونکہ میں اب وہ زنیشہ نہیں ہوں جو کچھ سمجھے بغیر سب مان لیتی تھی۔ تو اب کیا ہو؟ وہ جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے اور فیصلہ خود کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ نیا ورژن کیا کہتا ہے؟ تم اس نکاح کو مانتی ہے؟ زنیشہ خاموش رہی۔ اذہان نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں یا نہ؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس نکاح کو جبر سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کھانے کی میز پر دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ چمچوں کی آوازیں واحد رابطہ تھی۔ کھانے کے بعد اذہان نے برتن اٹھائے تو زنیشہ نے حیرانی سے پوچھا، آپ؟ ہاں، اگر تم سارا دن کام کر رہی ہو تو کم از کم برتن تو دھو ہی سکتا ہوں۔ یہ سب کس لیے؟ تھپڑ کا کفارہ؟ نہیں، اپنے بوجھ کا احساس ہے، اذہان نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ دوپہر سے آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ شام ہونے سے پہلے ہی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ زنیشہ نے بیلکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بالوں کو چہرے پر بکھیر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چھت پر جانے کا سوچا۔ کچھ دیر فضا کی نمی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کپڑے چھت پر اب بھی تار پر لٹک رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی اور تیزی سے ایک ایک کر کے کپڑے اتارنے لگی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ اس کی چادر بھیگنے لگی اور وہ خود بھی۔ اس لمحے نیچے سے اذہان نے آواز دی، زنیشہ، بارش ہو رہی ہے، نیچے آ جاؤ، بس 2 منٹ، کپڑے اتارنے ہیں۔ اذہان نے دروازہ کھولا، چھتری ہاتھ میں لی اور خود اوپر چلا آیا۔ چھت پر قدم رکھتے ہی اس نے زنیشہ کو بھیگتے ہوئے دیکھا۔ وہ گھٹنوں تک پانی میں کھڑی کپڑے سمیٹ رہی تھی، چہرے پر بارش کی بوندیں، بال تر، ہاتھ کپ کپاتے۔ تم کیوں بھیگ رہی ہو؟ کپڑے بچا رہی ہو؟ بارش کل تک چلے گی۔ اذہان آگے بڑھا، چھتری اس پر کی اور بولا، یہ لے لو، میں اتار دیتا ہوں باقی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ ایک زوردار بجلی کڑکی۔ زنیشہ نے چیخ ماری اور جھٹ سے اذہان کے بازوؤں میں لپٹ گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے۔ اذہان کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ زنیشہ کی گرفت نرم تھی لیکن دل پر جیسے بھاری۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، چادر درست کی، لیکن اذہان نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ڈر گئی؟ بس اچانک سے ہوا، چلو نیچے چلیں۔ اذہان نے ایک ہاتھ سے چھتری سیدھی کی اور دوسرے سے کپڑوں کی بالٹی اٹھا لی۔ دونوں شرٹ کے نیچے آ گئے۔ بارش تیز تھی اور ارد گرد سناٹا۔ چھت کا ایک کونا نیم روشن، باقی جگہ بوندوں کی تیز آواز سے گونج رہی تھی۔ اتنی تیز بارش میں بھی تمہیں یہی کام سوچا؟ میں بور ہو رہی تھی، زنیشہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو بارش میں بھیگنا اچھا لگا؟ پہلے کبھی اماں کے ساتھ چھت پر آتی تھی، وہ کپڑے سمیٹتی تھی، میں بارش میں دوڑتی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اذہان نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ بے خبری میں نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بارش میں انسان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے، اذہان نے آہستہ سے کہا۔ زنیشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ بس ایسے ہی، کچھ چہرے بارش سے صاف ہو جاتے ہیں، کچھ اور دھندلا جاتے ہیں۔ خاموشی کے لمحے ایک بار پھر طویل ہو گئے۔
चलो नीचे चलते हैं। अजहान ने बाल्टी उठाई मगर जुनैशा वहीं खड़ी रही। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिल धड़क रहा है। अजहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बारिश का असर है शायद। नीचे आकर जुनैशा सीधा किचन में गई। उसे अपने चेहरे पर हद से ज्यादा हरारत महसूस हो रही थी। उसने फ्रिज खोला, पानी निकाला, लेकिन हाथ हल्का सा कांप रहा था। किचन की खिड़की से छत की तरफ नजर गई जहां अजहान अब भी पानी में खड़ा बाल्टी से पानी गिरा रहा था। बारिश की कुछ बूंदें उसकी शर्ट पर पड़ी थी और वो शर्ट शफाफ हो चुकी थी। क्या कर रही हो? पीछे से अजहान की आवाज़ आई तो वो चौंकी। कुछ नहीं, पानी निकाला। चाय बन सकती है? जी। वो चूल्हे पर केतली रखने लगी तो उसके हाथों की लर्जिश अजहान ने देख ली। अगर तुम चाहो तो मैं बना लूं? नहीं, बन रही है। चाय बन गई। उसने 2 कप निकाले, एक अजहान के सामने रखा, दूसरा खुद लिया और चुपचाप टेबल के कोने पर बैठ गई। अजहान कुर्सी पर आकर बैठा। कुछ देर चाय के घूंट और खामोशी चलती रही। फिर अजहान ने कप रखते हुए कहा, आज तुम डरी हुई लगी। मैं सिर्फ बारिश से डरी थी, या मुझसे? जुनैशा का चेहरा लाल हुआ, नजरें झुका ली। मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी मौजूदगी महसूस की। और अगर मैं वो मौजूदगी ना चाहती? जुनैशा ने आहिस्ता से पूछा। तो कभी तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं मांगता। और अगर कभी मैं खुद वो बात मुकम्मल न कर सकी? अजहान ने कप उठाया। तुम बात मुकम्मल नहीं करती और मैं ख्वाब में नहीं रहता। जुनैशा खामोश रही। अजहान खड़ा हुआ। अब बारिश थम गई है, दिल भी थम जाएगा। वो कमरे में चला गया और जुनैशा वहीं बैठकर हाथ में खाली कप लिए दरवाजे को देखती रही। इस बार बारिश ने सिर्फ ज़मीन नहीं भिगोई थी, कुछ फासले, कुछ जुमले और कुछ जज्बे भी। सुबह किचन में अजान नाश्ता बना रहा था जब जुनैशा बाहर आई। रात की बारिश के बाद मौसम ठंडा हो चुका था, मगर फिजा में एक अजीब सा सुकूत था। वो किचन की मेज़ पर बैठ गई। कुछ देर बाद चाय का कप उसके सामने रखा। शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा। ये शुक्रिया बार बार ना कहा करो, अजीब लगता है। अजहान ने नजरें चूल्हे की तरफ रखते हुए कहा। जुनैशा खामोश हो गई। कुछ देर बाद अजहान ने नाश्ता उसके सामने रखा। मुझे तुमसे बात करनी है। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जी, क्या तुम अब भी इसी कन्फ्यूजन में हो कि हमारा रिश्ता क्या है या क्या नहीं? जुनैशा ने नजरें नहीं मिलाई। ये कन्फ्यूजन मेरे अंदर खुद पैदा नहीं हुई, बरसों की लाइल्मी और खाली पन ने इसे जगा दी। तो अब दिल कुछ मानने लगा है, लेकिन दिमाग रुकावट बन रहा है। दिल अगर मान रहा है तो दिमाग को समझाने में देर नहीं लगती। जूनी, प्लीज़ मेरा वक्त दो। अजहान, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता। अजहान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तुम एक बार हाँ कह दो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुनैशा ने सर झुका लिया। अभी नहीं। ये 2 लफ्ज़ अजहान के अंदर कहीं गहराई तक जाकर उतरे। वो कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर खामोशी से किचन से बाहर चला गया। उसी दिन के बाद उसके रवैये में वाज़ेह तब्दीली आ गई। वो वक्त पर आता, खाना खाता और कमरे में चला जाता। ना कोई बात, ना कोई सवाल। जुनैशा ने शुरू में ये समझा कि वो नॉर्मल रूटीन पर है, लेकिन जब 2 दिन गुजर गए और अजहान ने एक बार भी उसे किसी बात पर मुखातिब ना किया तो उसे उलझन सी होने लगी। रात को जुनैशा उसकी पसंदीदा सब्जी बनाती रही। टेबल पर 2 प्लेटें सजी थी। वो बैठकर इंतजार करती रही, मगर रात के 11 बज गए। अजहान नहीं आया। जब आया तो खामोशी से बैग रखा और कमरे में चला गया। खाने की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। अगले दिन सुबह जुनैशा ने उसे कहा, कल रात आपने खाना ही नहीं खाया, भूख नहीं थी। फिर भी कम से कम बता तो सकते थे। बताने की आदत नहीं, जिसे परवाह हो वो खुद पूछता है। तो मैं क्या कर रही हूँ? थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ देर की बातचीत करना परवाह नहीं कहलाती, अजहान ने तल्खी से कहा और दरवाज़ा बंद करके चला गया। जुनैशा ने सारा दिन खामोशी में गुजारा। शाम को छत पर गई। बारिश के बाद कुछ नमी बाकी थी। वो कोने में खड़ी छत की दीवार को छू रही थी। खुद से सवाल कर रही थी कि क्या मैं वाकई अजहान को नज़रअंदाज कर रही हूँ या वो बस बेसब्र हो गया। उसी लम्हे नीचे से अजहान की आवाज़ आई, छत से नीचे आ जाओ, हवा तेज़ है। जुनैशा नीचे आई, किचन में गई और खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई और टेबल पर आकर रखी। खुद कुर्सी पर बैठी। अजहान आया, देखा, कुछ न कहा, बस कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्या हम बात कर सकते हैं? जुनैशा ने आहिस्ता से कहा। क्या अब तुम सुनने को तैयार हो? पता नहीं, लेकिन नज़रअंदाज करने से बेहतर है कि बात हो। तो सुनो, मैं थक चुका हूँ जूनी। हर बार समझाना, हर बार तुम्हारी खामोशी को सहना, हर बात के लिए तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार करना। मैंने कभी तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की, मगर अब अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, वरना मैं खामोशी से ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन मिन्नत समाजत नहीं कर पाऊँगा अब। जुनैशा ने थोड़ा झुककर चाय का कप थामा। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ,
لیکن مجھے وہ ایک قدم اٹھانے میں ہمت درکار ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت اور دے سکیں تو شاید میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اذان نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر ہلایا۔ وقت ہے، لیکن جذبہ اب خاموش۔ چائے ختم ہو چکی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی جو شاید لفظوں سے زیادہ برداشت مانگتی تھی۔ زنیشہ رات کے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور دور سے گاڑیوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے دھیرے سے خود سے کہا، کتنا مشکل ہے مان لینا وہ رشتہ جسے برسوں تک نہ جانا، نہ سمجھا اور نہ ہی محسوس کیا۔ اس نے پلنگ کے کونے پر پڑے دوپٹے کو اٹھایا، فولڈ کرتے ہوئے رک گئی۔ اذان نے کبھی میرے ساتھ نرمی کے سوا اور کچھ نہیں کیا، پھر بھی میں ہر بار خود کو مظلوم سمجھتی رہی، حالانکہ شاید وہی تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ کمرے میں گھومتی نگاہ رکی، شیشے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا مجھے واقعی ابھی بھی کوئی شک ہے یا بس یہ صرف ایک ضد ہے؟ اس نے ڈریسنگ پہ رکھا نکاح نامہ دوبارہ کھولا۔ خالہ کے دستخط دیکھے، یہ وہی رشتہ ہے جو انہوں نے اپنے دل کے سکون کے لیے قائم کیا تھا، اور میں آج تک اس سے لڑتی رہی۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی۔ کئی پل آنکھیں کھلی رہیں، دماغ میں ایک ہی بات گونجتی رہی کہ کیا اذان واقعی اب ناراض ہو چکا ہے یا وہ بس تھک گیا ہے۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، اذان حسب معمول ناشتے کے بغیر دفتر جا چکا تھا۔ ٹیبل پر بس ایک چٹ تھی، کھانے کی چیزیں فریج میں ہیں، دوپہر کی چائے بھی بنا لینا۔ زنیشہ نے چٹ ہاتھ میں پکڑی، کچھ دیر دیکھی، پھر پرسکون انداز میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن دوپہر میں وہ فلیٹ کی صفائی کرتی رہی، الماری، شیشے، فرش، ہر چیز کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ شام تک وہ تھک چکی تھی مگر ذہن میں ایک فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ شام 6 بجے اذان فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ کچھ بدلا ہے۔ لاؤنج صاف ستھرا تھا، صوفے پر نئے کشن کور، ٹیبل پر ایک چھوٹا سا گلدستہ اور دیوار پر ایک نیا وال کلاک لگا ہوا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ کمرے میں جا کر اس نے شرٹ بدلی، پھر واپس آ کر پانی پیا، فریج میں رکھا کھانا نکالا، پلیٹ میں نکالا، مگر جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا وہ ٹھٹک گیا۔ زنیشہ نے بنایا؟ وہ خود سے پوچھ کر مسکرایا۔ رات 9 بجے جب وہ کام کر رہا تھا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اذان نے بغیر دیکھے کہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ حیرت سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زنیشہ اندر آئی، شیفون کی ہلکی سی میکسی پہنے، بال کھلے، چہرے پر معمولی سا میک اپ اور ہاتھ میں چائے کا ایک کپ۔ یہ کیا ہے؟ اذان کی آواز میں حیرانی تھی۔ چائے؟ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ اب کی بار چینی کم رکھی ہے تاکہ باتوں کا میٹھا حصہ برقرار رہے۔ اذان بے اختیار ہنس دیا۔ یہ جملہ تو تم نے مجھ سے چرایا ہے۔ چوری نہیں، واپس کیا ہے۔ زنیشہ نے کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور کمرے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، آج پہلی بار دل اور دماغ دونوں نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے۔ کیا بات؟ کہ میں تمہاری بیوی ہوں، صرف کاغذ پر نہیں، حقیقت میں۔ اذان کچھ لمحوں سے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھا، آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیا تم اس وقت صرف باتیں کر رہی ہو یا واقعی تیار ہو؟ تیار ہو، ہر بات سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو یا کوئی مشورہ دیا ہے کسی نے؟ یہ میرا فیصلہ ہے اذان، صرف میرا۔ اذان نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو پھر میں بھی کچھ کہوں؟ زنیشہ نے نظریں ملائیں۔ کہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید بہت پہلے سے، لیکن میں نے کبھی تم پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہا۔ اب اگر تم نے خود یہ دروازہ کھولا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زنیشہ نے سر ہلایا۔ پیچھے ہٹنے کی نوبت اب آئے گی بھی نہیں۔ اذان نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے زنیشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس لمحے میں کوئی الجھن نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف ایک تسلیم شدہ رشتہ تھا جو برسوں کی خاموشی سے نکل کر الفاظ میں بدل رہا تھا۔ صبح کی دھوپ پردے پر چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زنیشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلا چہرہ اذان کا دیکھا، جو خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کروٹ لی اور نظریں چرائیں۔ اٹھ گئی؟ اذان نے اخبار بند کرتے ہوئے پوچھا۔ زنیشہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نیند پوری نہیں ہوئی مگر آنکھیں کھل گئیں۔ تو پھر میں چائے بنا کر لاتا ہوں، یا تمہارے لیے خاص آج بھی میں ہی لاؤں؟ آپ ہی لائیں، آج بھی، بلکہ روز ہی۔ وہ مسکرائی۔ اذان چپ چاپ اٹھ کر کچن کا رخ کر گیا۔ اب وہ وقت نہیں تھا جب دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر جملے مکمل کرتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے لیے جملے مکمل کرتے تھے۔
چائے کے ساتھ اذہان نے اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کیا، جیسے کوئی نیا شوہر ہر دن کو خاص بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زنیشہ کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہ سب سیکھنے میں وقت تو لگا ہوگا؟ نہیں، وقت پہلے سے تھا، بس استعمال اب کیا، اذہان نے پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، ہنسی، ہلکی چھیڑ چھاڑ اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی خاموشیاں جن میں صرف نظریں باتیں کرتی تھیں۔ نیا رشتہ تھا مگر پرانا اعتماد موجود تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرا۔ شام میں جب زنیشہ نے اپنے کپڑے ترتیب دیے تو اچانک طبیعت خراب محسوس ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد چکر آ گیا۔ اذہان فوراً اسے سہارا دے کر بیڈ پر لایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کل چیک اپ کروائیں گے، شاید تھکن ہو گئی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اگلے دن وہ دونوں کلینک گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکرا کر خبر دی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ زنیشہ نے چونک کر اذہان کی طرف دیکھا اور وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی کو چھپا نہیں سکا۔ وہ دونوں کلینک سے نکل کر ایک لمحے کے لیے خاموشی میں گم ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے اذہان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو اب ہمارے درمیان ایک اور شخصیت شامل ہونے والی ہے۔ آپ خوش ہیں؟ تمہیں دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ہے۔ اذہان اب زیادہ دیر کچن میں کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اکثر کہتا تھا بیوی ہونے کے بعد اب تم ماں بھی ہو، اسی لیے اب تمہیں 2 زندگیاں سنبھالنی ہیں۔ چند دن بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اذہان نے دروازہ کھولا تو باہر زنیشہ کے والد کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص بھی تھا، غالباً کوئی رشتہ دار۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ آئیے، اذہان نے مختصر سا جواب دیا۔ زنیشہ کمرے سے نکلی، والد کو دیکھ کر چند لمحے رکی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ سے بولے، بیٹا معافی دینے کے قابل سمجھو تو ضرور دینا۔ میں نے تم سے بے انتہا دوری اختیار کی لیکن دل ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہا۔ زنیشہ خاموشی سے ان کے قریب آئی۔ پھر کیوں اتنے برسوں تک خبر نہ لی؟ خود کو سزا دیتا رہا مگر تمہاری خالہ کی تربیت پر بھروسہ تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میں بہت دیر کر چکا ہوں۔ اذہان درمیان میں بولا، زنیشہ اب اپنی نئی زندگی میں مکمل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو کمی اس کے بچپن میں رہی وہ آپ پوری کریں، اگر آپ واقعی ساتھ دینا چاہتے ہیں تو۔ زنیشہ نے باپ کی طرف دیکھا۔ میں کوئی حساب نہیں مانگتی، بس آپ اگر اب رہنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ایمانداری سے رہیں، وعدہ ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد چائے کے دوران باتوں کا موضوع ہلکا ہوا۔ اذہان نے نئی نوکری کا بتایا، باپ نے اپنے حالیہ بزنس سفر کی تفصیل دی۔ وقت جیسے پیچھے نہیں آگے دیکھنے لگا۔ چند ہفتے گزرے اور فلیٹ کی رونقیں بڑھنے لگیں۔ اذہان اور زنیشہ نے مل کر کمرے کی ترتیب بدلی، بچوں کا ایک کونا سجایا، چھوٹے چھوٹے جوتے، کھلونے اور دیوار پر رنگ برنگی تصویریں۔ ایک دن زنیشہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ ہماری دوسری زندگی ہے نا اذہان؟ ہاں، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی، زنیشہ نے ہنس کر کہا، اور جس میں ناراضگی، ضد اور فاصلوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بس محبت ہوگی، مکمل اور بے خوف۔ اذہان نے جواب دیا۔ زندگی نے ایک لمبا سفر طے کیا تھا، بچپن کی انجان گلیوں سے لے کر شعور کی دہلیز، اور اب مکمل قبولیت کے ساتھ ایک نئی شروعات۔ درمیان میں بہت کچھ بکھرا مگر آخر میں سب جڑ گیا، اور جب رشتے جڑتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں، وقت بھی گواہی دیتا ہے۔